अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। पिछले 15-20 दिन से कोई भी मैसेज हालत हाजिरा पर इन टाइम्स पर मेरी तरफ से नहीं आया है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सवाल जवाब किए, मुतालिबा किया और तशवीश का शिकार हुए। सोचा कि कुछ मुख्तसर बातें इस मर्तबा जो है लोगों के लिए करूं, इसलिए ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। और इस मैसेज में 4 अलग अलग पहलुओं पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं, ताकि लोग जो तशवीश का शिकार हैं या कंफ्यूजन में हैं उनको राहत मिले, इस गुफ्तगू से फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, सबसे पहली बात, कुछ ऐसी बातें मैं बयान करना चाहता हूं जो मैंने माजी में कही थी, जो पूरी हुई, ताकि लोगों को इन बातों से याद आए कि जो बातें मैंने कही थी वो पूरी हुई हैं। तो लिहाजा हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बातें मैं करने वाला हूं कि वो भी पूरी होकर रहेंगी। ठीक है। और दूसरी बात, हालत हाजिरा में जो जंगें हो रही हैं उसके ताल्लुक से तो लोगों को मालूम है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। हकीकत खुलेगी तब जाकर लोगों को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, वरना तो ये तो मालूम है कि जंग चल रही है। हकीकत में उसका बैकग्राउंड क्या है वो लोगों को पता नहीं है। तो उस हकाइक पर जो है रोशनी डालना चाहता हूँ, और इन जंगों के नताइज क्या निकलने वाले हैं, क्या होने वाला है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ और एक दावत फिक्र भी देना चाहता हूँ। तो हो सकता है मेरी गुफ्तगू मुख्तसर रहे या तवील हो जाए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इत्मीनान और सुकून के साथ पूरी गुफ्तगू को समाअत करें और उसको समझने की कोशिश करें, ताकि उसके फ़वाइद आपको नसीब हो। ये गुफ्तगू करने से जो है मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैं लोगों को भेज देता हूँ, तो रिकॉर्डिंग करने से मुझे जो है लोगों से कोई फ़ायदा या पैसा नहीं मिलता है। बस नीयत ये होती है कि जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाया जाए, जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं उनकी आंख को खुलवाया जाए। ये मकसद होता है, क्योंकि हम सब जो है एक उम्मत का हिस्सा है, और उम्मत अगर राह रास्त पर आ जाए तो ये खुशी की बात है। अगर उम्मत को नुकसान से बचाया जाए तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। ये सबसे बड़ा इनाम है। तो बस इस मकसद के तहत जो है लोगों को गुमराही से बचाने के लिए और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए, और कुरान और हदीस में जो आया है वो बातें बयान करने के लिए जो है मैं रिकॉर्डिंग वक्तन फ़ौक्तन करता रहता हूँ। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, वो अपनी अपनी जगह पर है। ठीक है, हमारी नीयतें तो साफ साफ हैं। और दूसरी बात, जो भी पेशन गोइयाँ मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गैब के इल्म का दावेदार हूँ। समझे, इस बात को खुलासे के साथ हर मुसलमान को जान लेना चाहिए। गैब जो है ना, गैब का इल्म, लोग तो कहते हैं कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मैं तो कहता हूं कि सारे का सारा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वो आलिमुल गैब ही नहीं है, वो आलिमुल गैबी व शहादा है। ज़ाहिरी इल्म भी अल्लाह के पास है, गैब का इल्म भी अल्लाह के पास है। और अल्लाह तबारक व तआला की अता के बगैर ना कोई ज़ाहिरी इल्म जान सकता है ना बातिनी इल्म जान सकता है। ठीक है, और वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनसे खुलासे के साथ जो है जो भी पूछा जाए उसका जवाब सही सही तौर पर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के पास उसका इल्म है और इल्म उसी का है, उसको किसी ने दिया नहीं है। सारे का सारा जाहिर बातिनी गैब शहादा का इल्म पूरे का पूरा अल्लाह के पास है, और अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी पूछा जाता है उसका फौरी जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से हमें अता फरमा देते हैं। अल्लाह की अता करदा इल्म से लेकर हमें अता फरमा देते हैं। बस यहाँ पर बात खत्म हो गई। इसके बाद में जिस किसी को भी जो भी इल्म मिला है वो मुकम्मल इल्म नहीं है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहों से अता करदा इल्म है। और जो तौफीक अल्लाह देता है उसके जरिए लोगों को बात समझ में आती है। बस इतना ही है। अब इसके ताल्लुक से सबसे असल बात क्या बनी? अलामात शरइया बनी। शरीयत में जो अलामात बयान की गई हैं वो असल है, वो असल ढांचा है, वो असल मगज है, वही कुछ असल है। और उसके तहत हम देखेंगे कि अलामत कौनिया, अलामत ज़मानिया, अलामत मकानिया, अलामत सियासिया वगैरह वगैरह वगैरह, इन तमाम अलामात की तरफ निगाह डालेंगे। हालत हाजिरा के तनाजुर में इन तमाम अलामात को देखेंगे, दज्जाली एजेंडों को समझेंगे, पहचानेंगे, इन सब को मिलाकर एक पिक्चर बनाएंगे तो असल बात सामने खुलकर आती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब जो कुछ मैं बयान करने वाला हूं, जो कुछ मैं बताने वाला हूं, उस पर आप थोड़ा अपने दिल को थाम कर जो है पुरानी बातों को दोबारा से सुने, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। अगर भूल गए हो तो याद आ जाए। ठीक है, अगर गुमराह हो तो राह रास्त पर आ जाए। इसी इसी की नीयत से जो है कुछ कही हुई बातें 2016 से मैं बयान करने चला हूं। ठीक है, पहली बात, 2016 जनवरी में
سب سے پہلے ہم نے کانفرنس کی، ٹھیک ہے، اور اس کانفرنس میں بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، جس میں بلاری، چتردرگا، جس میں میسور، بنگلور کے بہت سارے لوگ جو ہے ایک ہوٹل میں جمع ہوئے تھے کانفرنس ہال میں. وہاں پر ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے اور بیان کے ذریعے آخر الزمان کی پہلی گفتگو ہم نے کی. اور اس کا نچوڑ یہ تھا کہ میں نے یہ بات رکھی تھی کہ 2018 سے 2028 تک ان 10 سالوں میں کبھی بھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے. پہلی بات، یہ ٹھوس بات میں نے کی تھی. 18 اور 28 کے درمیان، یعنی ان 10 سالوں میں کبھی بھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات بتائی ہے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2018 سے پہلے نہیں ہو سکتا اور 2028 کے بعد بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں نے کہی تھی. اور بیچ میں نے نوٹ بندی کے تعلق سے، ڈیجیٹل کرنسی کے تعلق سے، اور جو ہے وارز کے تعلق سے، اور یہ ایپسٹین فائلز کے بارے میں جو لوگ آج دنیا جان رہی ہے، 2016 میں کھل کر وہ پورا ریکارڈنگ آج موجود ہے، پروف کے ساتھ موجود ہے، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. جس کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ دوبارہ جو ہے وہ سن سکتے ہیں کہ ایلومینیٹی کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بچوں کو کھانا، بچوں کا خون پینا، بچوں کے گوشت کا سوپ پینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں کھل کر اس وقت ہو چکی تھی. ایلومینیٹی کے بارے میں، دجال کے تعلق سے، راتھشائلڈ فیملی کے تعلق سے، یہ سارا کچھ اس میں بیان ہو چکا تھا. تو 2016 کی ایک اور بات ہے، تقریباً سپتمبر یا نومبر کی بات ہے، ہمارے قریبی دوست عتیق بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ جب ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ گرما گیا تھا چائنا اور امریکہ کے درمیان، تو ماحول ایسا ہی لگا تھا کہ لوگوں کو لگا کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہے. تو انہوں نے اس کے تعلق سے مجھے ایک سوال کیا، تو میں نے اسی وقت ان کو سمجھایا تھا کہ یاد رکھیے گا، وارز تو کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل تھرڈ ورلڈ وار جو شروع ہوگا وہ اسرائیل اور ایران کا وار ہوگا. جب یہ کھل کر وار شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ ورلڈ وار 3 کا مکمل آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں نے 2016 میں بتائی تھی. پھر وقتاً فوقتاً میں نے بہت ساری باتیں بتائی، سارے ریکارڈنگز لوگوں کے پاس موجود ہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر جنوری میں مختصر کر کے بہت امپورٹنٹ باتیں دہرا رہا ہوں، ہر سال میں ہر مہینے میں جو جو بتایا وہ نہیں بتا رہا ہوں، مختصر چند باتیں جو ہے جو اہم ہیں، جو انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، وہ باتیں بیان کر رہا ہوں. پھر جنوری آیا 2020 کا، اس وقت بی ٹی ایم میں انجم بھائی کے گھر میں بہت سارے لوگ ہم جمع ہوئے، شکیل بھائی، عاصم مسعود صاحب، ہمارے مقصود عالم صاحب، سہیل بھائی، معاذ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے لوگ، عمران بھائی، سب جمع ہوئے تھے. اور اس کا بھی ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے. اس میں بہت سارے خلاصے میں نے کیے تھے، آنے والے 10-25 سال کے خلاصے میں نے اس آڈیو ریکارڈنگ میں کیے تھے. اس میں ٹھوس بات جو میں نے کی تھی وہ یہ کہ عنقریب جو ہے پوری دنیا بند ہونے والی ہے، لوگ اپنے گھر کے باہر قدم نہیں رکھ پائیں گے، اس لیے لہٰذا آپ سب ریشن جمع کر کے رکھیں، دوائیاں جمع کر کے رکھیں وغیرہ وغیرہ. میں نے یہ ساری باتیں کی. تو لوگوں نے دیکھا کہ مارچ میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے جنوری 3 مہینے پہلے ہی بتا دی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد لاک ڈاؤن آیا. تو لاک ڈاؤن جب کھلا، فرسٹ لاک ڈاؤن جب کھلنے لگا، تو اس وقت میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا کھل جائے گا، سیکنڈ لاک ڈاؤن اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوگا. میں نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی، وادی یمن والے اس بات کے گواہ ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر سیکنڈ لاک ڈاؤن آیا، لوگوں نے دیکھا کہ پہلے لاک ڈاؤن سے بڑھ کر سیکنڈ لاک ڈاؤن میں زیادہ اموات ہوئی، زیادہ پرابلمز ہوئے. پھر سیکنڈ لاک ڈاؤن میں جب سارے وادی یمن والے وادی یمن میں آ کر سیٹل ہو گئے تو اس دوران میں نے بہت ساری باتوں کا خلاصہ کیا تھا. اس میں سے ایک بات کا خلاصہ میں نے یہ بھی کیا تھا کہ جب یہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا، بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، دنیا داری میں غرق ہوں گے، اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے، اپنے ارادوں سے بدل جائیں گے. تو یہ کچھ ہوگا. تو یہ بھی لوگوں نے دیکھا، یہ بھی ہوا. تو اس کے بعد میں 2021 میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عنقریب وارز شروع ہونے والے ہیں. اس میں سب سے پہلا وار رشیا یوکرین کا ہوگا، اور بڑی بڑی جنگیں تو بہت ساری ہوگی، لیکن اس میں میجر جنگیں جو ہوں گی وہ چائنا تائیوان کے بیچ میں، نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کے بیچ میں، اسرائیل ایران، اور پھر جو ہے آذربائیجان ارمینیا کا، انڈیا پاکستان، پاکستان چائنا کا وغیرہ وغیرہ. جو لسٹ آج بھی بنی ہوئی ہے، وہ لسٹ جو ہے 2016 سے چلتی آ رہی ہے، جو جنگوں کا جن جن کنٹریز کے بیچ میں جنگ ہونا ہے وہ سارا کچھ درج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے تحت جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ یوکرین کا وار شروع ہو گیا. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یوکرین تو ٹک نہیں پائے گا رشیا کے سامنے، ہو سکتا ہے کچھ مہینے کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے. میں نے کہا وہ جنگ ختم نہیں ہوگی. جب تھرڈ ورلڈ وار مکمل ختم ہوگی، ساری جنگیں جا کر وہیں پر ختم ہوگی، اس سے پہلے کوئی جنگ جو شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی سلسلہ 4 سال گزر گئے، آج تک وہ جنگ کا سلسلہ یوکرین اور رشیا کے بیچ میں ختم نہیں ہوا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نئے نئے جنگوں کا موڑ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے،
2023 میں ہمارے میسور والے کوثر بھائی نے اچانک مجھے میسج کیا اور یہ کہا کہ حماس نے اسرائیل کے اوپر 5000 میزائلیں داغ دی ہیں اور الحمدللہ اسرائیل کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تب میں نے ان کو کہا تھا کہ 2027 تک اسرائیل رہے گا. اسرائیل کے خاتمے کا سال 2027 ہے. 2027 تک اسرائیل ایگزسٹ کرے گا. یہ بات میں نے 2023 میں ان کو بتائی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً میں کرتا آیا ہوں. یہ ساری باتیں بتانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کو اپنے آپ کو منوانا ہے، لوگوں کو بس اتنا بتانا ہے کہ اتنی باتیں اگر پوری ہوئی ہیں تو آگے جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں. تو اگر مان لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کا نقصان ہے. اگر کوئی مجھے حجت مان لے، اگر کوئی مجھے پورا بلیو بھی کر لے تو اس سے کیا حاصل، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اگر کوئی میری باتوں پر اعتماد کر کر جو ہے میری باتوں کو مان لے گا تو مجھے اس سے کیا حاصل؟ کیا اس سے مجھے جنت مل جائے گی؟ کیا مجھے نیکیاں مل جائیں گی؟ کیا دنیاوی کوئی فائدہ مجھے مل جائے گا؟ میرا گھر ان باتوں سے چلے گا؟ میری ضروریات پوری ہو جائیں گی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو غفلت سے جگایا جائے. قرآن اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں قیامت کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، کہ امت کے سامنے یہ ساری باتیں کھول کر رکھیں تاکہ امت فتنوں سے بچ جائیں اور جو ہے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، دنیا کا بھی فائدہ حاصل کرے اور دین کا بھی فائدہ حاصل کرے. بس نیت یہ ہے. اس کا اجر لینا تو ہمارا تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. لوگوں سے کیا اجر کی تمنا رکھیں گے؟ اور لوگ جو ہے بہت سارے لوگ اکثر مانتے بھی نہیں ہیں اور اکثر لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا کہ آپ ان کو ڈر سنا دیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، ان تک آپ ڈر سنا دیں. اور ساتھ ہی کہہ دیا، فرما دیا یہ بات بھی سچ ہے کہ اکثر لوگ قبول نہیں کریں گے. اکثر لوگ تو مانگنے والے نہیں ہیں. تو لوگوں کی صفت میں اکثر جو ہے ماننا نہیں ہے. ایمان والے بہت کم ہوتے ہیں تو ماننے والے تو بہت کم ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ چھوٹی موٹی باتیں جو میں نے کی ہے وہ صرف لوگوں کو جگانے کے لیے کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس گفتگو کا دوسرا پہلو کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے، سمجھے، نتن یاہو ذلیل ہوا، ٹرمپ ذلیل ہو رہا ہے، امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، گلف کنٹریز میں نقصان ہو رہا ہے. اس کے تحت جو ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تھوڑا یا زیادہ نقصان تو ہو ہی رہا ہے. لیکن لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ نقصان دجال کا نہیں ہو رہا ہے، دجال کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. بظاہر آپ کو دیکھیں گے کہ نتن یاہو کا جو ایجنڈا تھا وہ ظاہراً پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھو تو پورا ہوتا ہوا صاف صاف نظر آ رہا ہے. ان کے ایجنڈاز پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس بات کو سمجھ لیجئے گا، چاہے وہ کوئی امریکہ کا سٹیزن ہو، چاہے وہ کوئی اسرائیلی ہو، چاہے وہ کوئی ایرانی ہو، عرب ہو، انڈین ہو، کوئی بھی ہو، انسانیت کا خون جب تک نہیں ہوگا، انسان نہیں مریں گے، تباہی نہیں آئے گی، لوگوں میں افراتفری کا ماحول نہیں بڑھے گا، ریسلیسنس اور جو ہے مہنگائی، پریشانیاں، غم، بیماریاں نہیں پھیلیں گی، تب تک دجال کا ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا. تو دنیا تو برباد ہوگی لیکن اس بربادی میں ہی دجال کی کامیابی ہے. یہی کچھ یہ کرا رہا ہے، وہی تو کرا رہا ہے یہ سارا کچھ. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایز اے کنٹری امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے، ایران عرب کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں دجال اور دجالیوں کا نقصان نظر نہیں آ رہا ہے. ان کے ایجنڈا میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. ایران پر وار کرنے سے پہلے وینزویلا کے تمام آئل ریفائنریز پر جو ہے ٹرمپ نے قبضہ کیوں کیا؟ پورا مکمل قبضہ کرنے کے بعد میں اس نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دجالی ایجنڈا یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک کو جو ہے برباد کر دیا جائے، یہاں پر کا جو جتنا تیل آئل ہے یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے. جب ایران اور عرب ورلڈ کا آئل ختم ہو جائے گا، یہ کنٹریز پورے برباد ہو جائیں گے، تب ہم دنیا کو جو ہے وینزویلا سے آئل سپلائی کریں گے. اس وقت ہاتھ بن کر دنیا جو ہے ہم جو کہیں گے وہ مانے گی. اٹھو تو اٹھے گی، بیٹھو تو بیٹھے گی. یہی منوانا ان کا ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے میں وہ کافی حد تک جو ہے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو اٹیکس ہو رہے ہیں عرب ورلڈ میں، گلف کنٹریز پر، ایران پر، ریفائنریز پر، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی ایجنڈا کے تحت ہے، سمجھے. تو اب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ معاملے تھم جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے پہلے تباہ ہونے والا
والا ملک فارس ہوگا، یعنی ایران ہوگا۔ ایران اس جنگ میں تباہ ہو جائے گا یقینی طور پر، کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہو رہی ہے، اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے، کوئی ایران کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہے، حالانکہ ایران کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایران ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں ایران برباد ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایران کی بربادی کے بعد، یعنی لفظ فارس آیا ہے، ایران نہیں آیا ہے حدیث میں، فارس ایران کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فارس کی بربادی کے بعد جو ہے عرب کی تباہی ہے، تو یہ بھی ہو کر رہے گا۔ ایران کے تباہ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ گلف انڈسٹری میں دوبارہ سے گلف کنٹریز میں مکمل پھر دوبارہ پہلے جس طرح سے عیاشیاں موج مستیاں چل رہی تھی وہ دوبارہ عام ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد عرب کی بربادی کا دور ہے، اور حدیث میں کیا لفظ آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، عرب کی تباہی۔ عام طور پر ترجمہ کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عرب کی تباہی ہی ہے، سمجھے؟ لیکن حقیقت میں غور کر آپ دیکھیں گے تو ویل کا لفظ جو ہے قرآن میں آیا ہے۔ ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کو، جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے، ٹھیک ہے؟ آگ کی ایک وادی۔ تو اب اس قرآن کی نص سے جو وائل کا مطلب نکلتا ہے اس کو حدیث کی روشنی میں اب دیکھیں گے تو وائل العرب بولے تو جہنم کی وادی جیسی ہے، ویسی ایک وادی عرب ورلڈ میں مسلط کرنا۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیوکلیئر ویپنز چلیں گے، کوئی ایسے کیمیکل ویپنز چلیں گے جس سے آگ عام ہوگی اور عرب کی تباہی ہوگی۔ تو اس تناظر میں، ان احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں دیکھو تو عرب کے اوپر نیوکلیئر ویپن کا چلنا، نیوکلیئر وار کا ہونا ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیوکلیئر کی بات چلی ہے تو عنقریب آپ دیکھیں گے سندھ جو پاکستان کا حصہ ہے، کراچی وغیرہ، یہاں پر بھی نیوکلیئر وار کا یہ ہوگا، نیوکلیئر بام پھٹے گا۔ نیوکلیئر وار جو رکھے ہوئے ہیں نیوکس، وہ صرف نام کے طور پر نہیں رکھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو چلیں گے ہی، سمجھے؟ اور اس سے جو تباہ کن بربادیاں آئیں گی دنیا میں وہ لوگ دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو وارز کا سلسلہ شروع ہوا ہے 2026 میں، یہ اس طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ سیکنڈ فیز ہے، سمجھے؟ پہلا فیز جو شروع ہوا وہ پہلے فیز میں یوکرین کا وار تھا رشیا کے ساتھ، اور جھڑپیں تھی حماس کی اور ایران اسرائیل کی جھڑپیں جو ہوئی تھی، یہ سب کچھ جو ہے یہ فرسٹ فیز کا حصہ۔ یہ جو کھل کر ایران اور اسرائیل کا وار شروع ہوا ہے، در حقیقت ایک نظریے سے دیکھو تو یہی تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہے، اور دوسرے نظریے سے دیکھو تو یہ سیکنڈ فیز ہے، یہ جو مکمل چلتا رہے گا۔ اب جولائی تک جو ہے ایشیا اور عرب ورلڈ کی باری ہے، اور جولائی کے بعد میں جو ہے یورپ کی باری ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے 2026 میں یہ سیکنڈ فیز کمپلیٹ ہوگا، اور اصل جو ہے تھرڈ فیز اور کمپلیٹ فیز جو ہے 2027 میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس میں ملحمت الکبریٰ ہوگی۔ ملحمت الکبریٰ جس میں جو ہے جسم کا خیمہ بن جائے گا، گوشت پوشت چیتھڑے اڑ جائیں گے، سمجھے؟ یہ جو حدیث کی پیشن گوئی ہے وہ 2027 میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ہر جگہ پر جو ہے پرابلمز شروع ہو جائیں گی، اکانومی کو لے کر، مہنگائی کو لے کر، ریشن کو لے کر، وغیرہ وغیرہ۔ اب آنے والے کچھ دنوں میں، جون جولائی یا اس کے بعد، آپ دیکھیں گے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز، قدرتی آفات جو ہوں گے، زلزلے، طوفان، فلڈز وغیرہ وغیرہ، اور کہیں پر سوکھا، یہ سب ہوگا۔ گرمی بھی شدت کی ہوگی اور آنے والی سردی بھی شدت کی ہوگی۔ یہ باتیں تو میں کئی سالوں سے بتاتا آ رہا ہوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ تیاری پکڑے، اپنے آنکھ اور کان کو کھلے رکھیں، زبان کو بند رکھیں، اپنی عقل کو اور اپنے ہاتھ اور پیر کو جو ہے کاموں میں لگائیں، اور دل کو اللہ کے ساتھ لگائیں، اسی میں کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سمجھے؟ کیا میں اکیلا ہوں اس پوری دنیا میں جو اینڈ ٹائمز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کہ میں واحد شخص ہوں؟ میرے علاوہ کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے؟ سب سے پہلے دیکھو تو حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، 7 مختلف الگ الگ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امت کی عمر جو ہے صرف اور صرف 1.5 دن ہے، یعنی 1,500 سال ہے۔ 1,500 1,500 سال مکمل امت کی عمر، 7 مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ تو آپ کو اس بات کا انکار اگر آپ کریں گے تو آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کون سا ملا کیا کہہ رہا ہے، کون سا امام کیا کہہ رہا ہے، وہ تو امام کی بات ہو گئی، وہ تو ملے کی بات ہو گئی، کوئی ایسٹرولوجر کی بات ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم ان باتوں کو دیکھیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,500 سال امت کی عمر ہے۔ امت سے مراد یہاں پر جب امت شروع ہوئی تب سے ہے۔ لوگ ہجری کیلنڈر کے حساب سے باتیں اٹھا لیتے ہیں، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زید رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہما پہلی بار امت میں شامل ہوئے، کلمہ پڑھ کر حضور کی بات کو مان کر امت میں شامل ہوئے، یہ چار پہلے امتی ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو امت بننا شروع ہو گئی، تو اس دن سے امت کا وقت شروع ہو گیا ہے، یعنی مکی 12 سال اس میں ایڈڈ ہیں، ہجری کیلنڈر کو چھوڑ دیجئے، ہجری کیلنڈر تو بعد میں شروع ہوا، کوئی ہجری کیلنڈر سے شاید ہو سکتا ہے کیلکولیشن شروع کرے، اصل بات امت کی عمر ہے، تو سب سے پہلے امتی ہی ابو بکر صدیق، خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، تو یہاں سے امت کا آغاز ہو گیا ہے، تو امت کی عمر صرف 1500 سال ہے، تو یہاں پر ایک الگ کیلکولیشن ہے، چاند کی تاریخ کے حساب سے، سورج کی تاریخ کے حساب سے، وہ ایک الگ گفتگو ہو جائے گی، بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، اس میں نے پڑھنا نہیں چاہتا، بس مختصراً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے بات کہی تھی اس بات پر آج بھی میں ڈٹا ہوا ہوں اور اٹل ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2028 تک تو ہو جانا ہی چاہیے، تو زیادہ امکانات جو ہیں 2027 کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پر غور کریں، ٹھیک ہے، کہ حضور نے فرمایا ایک خلیفے کی موت کے بعد جو ہے 3 شہزادوں میں جو ہے اختلاف پیدا ہوگا اور وہ کوئی بھی سیٹ نہیں لے پائے گا خلافت کی، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس پر ہم نے یہی بتایا ہے کہ کنگ سلمان کی موت کے بعد جو ہے یہ سول وار سعودی عرب میں ہو جائے گا۔ آپ حالت کے تناظر میں دیکھیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے، جس طرح سے کمر توڑی گئی ہے سعودی عرب کی اس وار میں، اس کے بعد میں لوگوں کا اختلاف بڑھ جائے گا، جو بات ڈھکی چھپی تھی وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور یہ ہوتے ہوتے جو ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، سمجھیں، اور جو ماننا نہیں چاہتا اس کو آپ سینکڑوں دلیل بھی دے دے تو وہ مانے گا نہیں، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ مانے گا نہیں، اور جس کو ماننا ہی نہیں ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو اس کا معاملات مبارک ہو، ہمیں ہمارے معاملات مبارک ہو، سمجھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں واحد شخص ہوں جو یہ باتیں بیان کر رہا تھا، حدیث کی روشنی میں جتنا کچھ میں نے بتایا حدیث کی روشنی میں بتایا ہے، اور سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے تعلق سے قربۃ الوحدت میں بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے، اس میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، نعمت اللہ شاہ ولی جو ان کے بعد میں آئے ہیں ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ائمہ مجددین میں دیکھو تو امام جلال الدین سیوطی، ایسے امام جن کو ہر طبقہ ہر مکاتب فکر مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سب ہر کوئی اپنے مدارس میں ان کی جلالین جو ہے تفسیر پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور کی وہ دعا پوری ہو گئی، دیکھو ہم لوگ جو ہے 1000 سال کے اختتام پر پہنچ گئے، لیکن جو ہے ابھی کچھ قیامت کی نشانیاں وہ ظاہر نہیں ہوئی، تو لہٰذا امید ہے کہ 500 سال کی امید جو حضور نے کی تھی امت کے لیے وہ پوری ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے کیلکولیشن کے حساب سے بتایا تھا کہ ہجری 1200 کے بعد میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے، یعنی 1200 ہجری کے حساب سے اس کے بعد میں کبھی بھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ بات بتائی۔ اور مختصراً میں کر کے بتا رہا ہوں، امام برزنجی جو مجدد ہیں عرب ورلڈ کے، انہوں نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے 100 سال بعد تقریباً امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، وہی یہ دور چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار مرتبہ میں نے یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صوفیوں کے طبقے میں حضرت شیخ ناظم الحقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے، ان قریب جو ہے وارز ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی کئی سال سے بول رہے ہیں۔ 2016 سے تو میں نے بولنا شروع کیا، مجھے پتا ہی چلا 2015 میں، اور 2016 سے میں بولنا شروع کیا، لیکن 2020 میں مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بھی کھول کھول کر جو ہے ان ٹائمز کے تعلق سے، امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے، آرمگڈون کے تعلق سے، یعنی ملحمت الکبریٰ کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کی، ان کے بھی جو ہے ویڈیوز آڈیوز سننے کا موقع ملا، تو میں نے سوچا کہ میں تو پہلا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ بول چکے ہیں اس کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ جو ان ٹائمز کا علم رکھتے ہیں، کافی سارا علم رکھتے ہیں، عمران حسین صاحب جو انڈونیشیا کے ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کھول کر رکھی، صرف کچھ تعویلات کو چھوڑ کر، جو انٹرپریٹیشنز انہوں نے قرآن اور حدیث کی کیے ہیں اس کو چھوڑ کر بہت ساری باتیں جو ہے انہوں نے بھی کھول کھول کر بیان کی ہے۔ اب حد تو یہ ہے کہ آج 2016 میں اگر یوٹیوب کا دیکھیں گے آپ، کوئی چینل ایسا نہیں ہے کہ جو ان ٹائمز کے بارے میں بتایا کرتا تھا، کوئی ایسا ویڈیو آپ کو نہیں ملے گا جو 2016 سے پہلے کا ہے، سمجھے۔ اگر آج جا کر آپ یوٹیوب چینل کھولیں گے تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے،
امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، اہل حدیث علماء بھی کہہ رہے ہیں، سجاد نعمانی صاحب بھی پچھلے 3-4 سال سے بیان کر رہے ہیں، اور پیر ذوالفقار صاحب جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی والے ہو، بہت سارے لوگ ہیں، اکثر لوگ تو اب مان رہے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے، یہ آخر الزمان کا ٹائم ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سوچنے والی بات ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے، مسلمان چاہے اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت یا صوفیوں کا طبقہ، یہ تو بول ہی رہا ہے۔ تعجب کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، کرسچنز کہتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں، جس کو ریپچر کہتے ہیں۔ ان کے بیانات، ان کے پیشن گوئیاں دیکھیں گے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ جو یہودی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ جو دجالی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا ان قریب 2030 تک آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہندو ہیں، بھوشیہ مالکا اور ان کی اس طرح کی بہت ساری پیشن گوئیوں کی کتابیں ہیں، ان کے ایسٹرولوجرز ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہے، دنیا کا اختتام ہے، دنیا بدلنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہندو بھی بول رہا ہے، کرسچن بھی بول رہا ہے، جوز بھی بول رہے ہیں، یہودی نصارہ اور مسلمان کے بہت بہت سارے نامور علماء وغیرہ سب بیان کر رہے ہیں، اور حالات حاضرہ پر دیکھو تو کیا کچھ دنیا میں چل رہا ہے وہ سب سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، تو اس سے بڑا جاہل اور بیوقوف میری نگاہ نے، میری نظر نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ جو ہے ہوش کے ناخن لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ دور فتن میں ہمیں استقامت کے ساتھ گزار دیں، اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب کریں، بیعت کا اور ان کے زمرے میں شامل ہونے کی کا شرف ہم سب کو نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جو ہے جو تیاری پکڑنی ہے وہ تیاری پکڑیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بکرا لے کر جو ہے جنگلات، پہاڑوں کی چوٹیوں کے پر چلے جائیں گے، انہی کے لیے خوشخبری ہے، بقیہ لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ بھلے ہی کوئی لوگ ریشن جمع کر لیں، بھلے ہی کوئی پیٹرول ڈیزل کا ذخیرہ کر لیں، آبادیوں میں ہیں تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بہت ساری بیماریاں، بہت سارا انریسٹ، بہت کچھ معاملات جو ہے شہر میں، آبادیوں میں ہی ہونے والا ہے، جس میں سے یہ کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا پینڈیمک آنے والا ہے، پیٹ کی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں نا بورویل کا، 5 روپیہ دے کر کین لے کر آتے ہیں پانی بھر کر فلٹر کا، وہ پانی زہر ہے، زہر ہے، زہر ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اب جو وار چل پڑی ہے، جس طرح سے پیٹرول ڈیزل سب فضا میں اس کے یہ پھیل گئے ہیں، اس کے بعد جو بارش ہوگی اس کی بارش کے الگ اثرات ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں پر مد نظر رکھ کر جو ہے آپ اپنی احتیاط کو برقرار رکھیں، اور جو کچھ اقدام کرنا ہے وہ کریں، اور جو کچھ تیاری کرنا ہے وہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔